नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है वो सूरह अस्र सीखेंगे। ये मक्की सूरा है, इसमें 1 रुकू है और 3 आयतें हैं और इतनी बेहतरीन सूरा है ये कि सहाबा जब मजलिस जो अल्लाह का जिक्र करते तो उठने से पहले ये सूरा पढ़ते। कौन सी? सूरह अस्र। ठीक है, अब हम लोग इसका पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लेंगे, फिर मैं इसकी तफसीर और तशरीह करूंगी मुख्तसर सी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वल अस्र ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना बेशक इंसान लफी खुस्र खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना इल्ला सिवाय अल्लज़ीना जो लोग आमनु ईमान लाए व अमिलुस सॉलिहात के उन्होंने नेक अमल किए व तवासौ बिल हक़्क़ि एक दूसरे को वसीयत की, किसकी? हक की। व तवासौ बिस सब्र और सब्र की, है ना। यानी देखो सारे के सारे लोग नुकसान में है ना। इससे क्या पता चला हमको? सारे के सारे लोग नुकसान में सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ये 4 काम किए। सबसे पहले ईमान लाए, फिर उन्होंने नेक अमल किए, फिर हक और सब्र की वसीयत की। देखो हक और सब्र की वसीयत, हक क्या है कि ये दावत का काम, दीन का काम है ना, और सब्र भी करना। फिर अच्छा, इसमें सब्र मैंने बताई थी, पिछले एक बार क्लिप डाली थी कि सब्र 3 तरह के होते हैं। सब्र अल मुसीबा, सब्र अनिल मासी और सब्र अल अतात। 3 चीजों पे सब्र करना, गुनाहों से रुक जाना तो सब्र अनिल मासी, सब्र अल मुसीबा के तकदीर के फैसले को ये कर लेना, अल्लाह से शिकवा गिला ना करना तो सब्र अल मुसीबा, मुसीबत पर सब्र करना। फिर सब्र अल अतात, अल्लाह के अतात करने में जो तकलीफ होती है ना हमको, कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना किसी को दुश्वार होता है, किसी को रोजा रखना दुश्वार होता है, किसी को जो चीज में ये, तो उस पे सब्र करके करना। नमाजों में अगर किसी को खड़े रह के पढ़ना दुश्वार होता है तो खड़े रह के पढ़ो, उस पे सब्र करो। रोजा रखना दुश्वार होता है, रोजा रखो, उस पे सब्र करो। और गुनाहों से रुक जाओ, सब्र अनिल मासी, गुनाह ना करो। और सब्र अल मुसीबा, मुसीबत पर अल्लाह के फैसले पे राजी रहो, वो अल्लाह से ये ना करो, गिला शिकवा ना करो। अब देखो वल अस्र, जमाने की कसम। अब जमान ये नहीं कि अल्लाह ताला हमको कन्विंस करने की अल्लाह को जरूरत नहीं, वो अल्लाह ताला अहमियत बताना चाहते कि जमाने की कितनी अहमियत है ना। जमाने की अहमियत कितनी है कि उसकी कसम उठाए अल्लाह ताला ने। और इतिहास गवाह है, यानी तारीख गवाह है इस बात की कि जो लोग ईमान लाए है ना, और जो लोग ईमान और नेक अमल से महरूम रहे थे, जो लोग ईमान नहीं लाए, नेक अमल नहीं किए, उससे महरूम रहे, तो बहुत खसारे में है। क्योंकि देखो ये जिंदगी का सरमाया खत्म होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, एक एक दिन जा रहा है, हमारी जिंदगी का कम हो रहा है, मौत के करीब आते जा रहे हैं। राइट, बराबर है। एक जो बुजुर्ग थे तो वो यहाँ गए, बाजार में गए, साहबी थे, बुजुर्ग थे, वो बाजार में गए। अब उन्होंने जब देखा कि एक बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा है और वक्त ही कोई नहीं, उसको जल्दी फरोख्त करना है, तो उनके जहन कहा कि क्यों ऐसे, तो कहा ये बर्फ है ना, गल जाएगा, तो जल्दी फरोख्त कर दूं। तो उनके जहन में ख्याल आया कि हमारी जो भी उम्र है हमारी, लेकिन उसमें से हर एक दिन जो है सरमाया हमारा घटता जा रहा है ना। और मैं बताई मोमिन के पास तो वक्त ही कोई नहीं, मौत की गाड़ी आई, सवार हुआ और चला गया उसमें, है ना। तो इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी करना जरूरी है, बात का रोना कोई फायदे का नहीं। तो जो लोग जो है ईमान नहीं लाए, नेक अमल से महरूम है, तो वो लोग सिरे से घाटे में है, नुकसान में है। इसलिए कि ऐसी बहुत सी कौमें थी दुनिया में जिनको आसमानी अजाब उतरा, जिन पे ऐसी बहुत सी कौमें थी जो ईमान नहीं लाए थे और जो वो नेक अमल नहीं कर रहे थे, तो उनपे दुनिया ही में आसमानी अजाब उतरा था। जैसे कौम आद है, समूद है, आले फिरौन है, इनको आसमानी अजाब उतरा था ना। किसने गर्क कर दिया था आले फिरौन को और उसके लश्कर को? अल्लाह ताला ने आसमानी अजाब उतरा था। इसी तरह कौम आद, कौम समूद, कौम आद जो है वो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, कौम समूद जो है सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। तो ऐसी कौमें दुनिया ही में आसमानी अजाब का सामना करना पड़ा। और हर जमाने में अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताब और अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर खबरदार करते रहे हैं, है ना, कि अगर जो तुम ईमान न लाओगे तो आखिरत में सख्त अजाब
انتظار کر رہا ہے تمہارا. اللہ اکبر. اگر جو اب ایمان نہ لائے اور نیک عمل نہ کیا تو سخت عذاب آخرت میں انتظار کر رہا ہے تمہارا. ایسا تو زمانہ گواہ ہے کہ اتہاس گواہ ہے کہ کئی قوموں کو جو ہے وہ دنیا میں ہی آسمان سے, دنیا میں بھی, آخرت میں تو ہوگا ہی, دنیا میں ہی ان پہ آسمان سے عذاب اترا تھا ایمان نہ لانے کی وجہ سے, نیک عمل نہ کرنے کی وجہ سے, ہے نا. اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ بتایا نہیں اور بس ہم کو چھوڑ دیا اور پھر عذاب دینے پہ, یہ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں آسمانی کتاب بھیجتے رہے ہیں اور نبیوں کو بھیجا خبردار کرنے, تاکہ وہ ہمیں جہنم کی وعیدیں سنا سنا کے ڈرائے, ہے نا, جنت کے بارے میں سنائے ہمیں تو, اور ہمیں جہنم کی وعیدیں سنا کے ڈرائے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے. تو آسمانی کتاب بھی ہوتی ہے ہمارے پاس, ہر دور میں اللہ بھیجتے ہیں, اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے نبی بھی جو ہے وہ خبردار کرتے رہے ہیں کہ اگر تم نے نیک ایمان اور نیک عمل کی روش نہ اختیار کی تو آخرت میں سخت عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب دیکھو, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب جو ہے اس میں ہم کو یہ پتا چلا کہ محض ہمارا ایمان لے آنا, ہمارا نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے. ایک بستی تھی جہاں پر, یہ قرآن کا ہی, یہ تفسیر کا ہی یہ واقعہ ہے کہ ایک بستی تھی جہاں پر لوگ بہت سرکش تھے, اور ایک شخص ایسا تھا, فرشتوں نے کہا کہ اللہ, یہ بستی میں جو لوگ بہت زیادہ سرکش ہوئے جا رہے اور جو ہے کیا کریں ان کا. تو کہا بستی کو الٹ دو. تو کہا ایک شخص ایسا ہے کہ پلک جھپکنے کے بھی برابر آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے, وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے وہ شخص. اب کیا کریں؟ کہا اسے بھی بستی والوں کے ساتھ پلٹ دو, کیونکہ اس نے اپنے تک ہی دین رکھا. لوگوں کو کیوں نہیں تلقین دی, لوگوں کو کیوں نہیں ان کو نیک عمل کی تلقین دے کر کے کیوں نہیں ان کو ہدایت دی, تعلیم دی, تو اسے بھی الٹ دو. اللہ اکبر. جبکہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا, کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا, اب کیا کریں؟ کہا اسے بھی پلٹ دو, کیونکہ جب بستی میں اتنی گمراہی ہے تو اس نے انہیں ہدایت و تعلیم کیوں نہیں دی, ہے نا. تو اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ محض ہمارا ہی ایمان لانا, نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے. اب دیکھو ایک چیز ہے اس میں, مفسرین کا جو ہے وہ یہ ہے, تھوڑا اختلاف ہے. بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ داعی اللہ کا جو کام ہے, دعوت کا کام ہے, وہ فرض عین ہے, یعنی ہر ایک کے ذمہ, جیسا ہر ایک کے ذمہ نماز ہے, روزہ ہے اور قربانی ہے, ہر ایک کے ذمہ جس کے اپنی اپنی, تو فرض عین وہ ہے. یہ بھی داعی اللہ کا کام کرنا, کہ دعوت کا کام کرنا, دین کا کام کرنا. اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگوں نے بھی کرا, جیسا امر بالمعروف نہی عن المنکر, تو بھی چلے گا, کہ کچھ لوگ جو ہے دین کا کام کرے اور لوگوں کو غلط سے روکے اور صحیح کی طرف بلائے, تو بھی چلے گا. تو میرے نزدیک اگر دیکھیں گے تو فرض عین ہے, کیونکہ اگر اس سے ہم کو پتا چلا قرآن میں یہ ہے نا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور جو حق اور صبر کی وصیت کرتے, یعنی میرے نزدیک یہ فرض عین ہے. کیونکہ یہ جو ہے قرآن مجید, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, ان کا تو یہ ساری جو زیادہ یہ جو آیتیں ہمارے لیے ہے نا, قرآن مجید ہم پہ ہمارے لیے اتارا گیا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے اور قرآن مجید ہمارے لیے اتارا گیا ہے. تو میرے نزدیک فرض عین ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور وہ حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں, ہے نا. اس پہ صبر کرنا ہے, دیکھو دین کے کام میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے, تو اس پہ بھی صبر کرے. اور یہ اور پچھلی امتوں کو یہ کام نہیں ملا تھا. دیکھو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال واز کیے, اور ساری لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, سارے جو ہے اپنے قوم میں وہ لوگ تنہا واز کرتے رہے. 950 سال نوح علیہ السلام نے واز کیے, لوط علیہ السلام نے اپنی قوم میں واز کیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دعوت کا کام ملا ہے, کہ آج ہم ہر ایک کوئی موقع ہے, تو کیوں نہیں ہم موقع کا فائدہ اٹھانا, کیوں ہم نہیں کرنا؟ پھر یہ اس امت کو ہی ملا ہے نا. اس لیے 120 صفحے جو جنت میں جائیں گے, اس میں سے 80 صفحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیں گے, کیونکہ ہم کو دعوت کا کام ملا ہے, تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور جو ہے اب اس سے ہم کو جو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے ہم کو پتا چلا کہ اکیلا ہمارا ہی ایمان لانا اور نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے نا. تو بلکہ ہمیں اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں دوسروں کو بھی حق اور صبر کی تلقین, یعنی تعلیم و ہدایت کرنا بھی ضروری ہے.
ہے نا؟ اور جیسا کہ پہلے کی کئی جگہوں پر گزرا ہے کہ صبر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی جب انسان کی دلی اچھائیں اسے کسی فریضے کی ادائیگی سے روکی ہو، کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہو، اس وقت ان اچھا اور تمنا کو کچلا جائے. جیسے میں نے بتائی کہ صبر انل معاصی، جب گناہ کرنے کا من کرے، ہمارا دل کرے کہ ہم گناہ کرے، تمنا کرے ہماری کہ دل تمنا کرے، اچھا کر کے ہم گناہ کرے، تو اس سے رکے. یہ اس کے بارے میں صبر انل معاصی. یا کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہو، اس وقت ان تمناؤں کو کچلا جائے. اور جب کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے. یعنی اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جیسے کہ کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہو، اس وقت ہی نیچا اور تمنا کو اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے. جیسے میں نے بولی نا، مطلب صبر المصیبہ، کہ اگر کبھی ایسی کوئی ناگوار بات پیش ہے تو اس پہ اپنے آپ کو صبر کرے. یہ صبر المصیبہ. ہاں، تقدیر کا شکوہ کیے بغیر اس ناگوار چیز کے تدارک کی جائز تدبیر کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے. تم اگر کوئی تدبیر کرتے ہو، کوئی تکلیف پیش آئی، کوئی مصیبت پیش آئی، اس میں کوئی تدبیر کرتے ہو تو یہ منع نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، تم تدبیر کر سکتے ہو. اور جو ہے کہ اس سے ہم کو پتا چلا نا کہ جو ہے ہمیں دین سے جڑے رہنا چاہیے، اور خود بھی جو ہے ورنہ ہم خسارے میں. یہ چار لوگ ہیں جو نقصان میں نہیں ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہم اس کیٹیگری میں ہے کہ نہیں ہے، کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق اور صبر کی وصیت کی. ہم ایمان لائے، نیک عمل کر رہے ہیں یا نہیں، حق اور صبر کی وصیت کر رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کو نہیں آتا تو جو ہم کو سکھا رہے ہیں اسی کو آگے بڑھا دو، اور اللہ سے چاہو. اللہ تعالیٰ تو تمہارے گمان پہ اترتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دائی کا مرتبہ حاصل ہو، ہے نا؟ اور خود بھی سیکھے سکھائے، صرف فوری طور پہ سرسری طور پہ سن نہ لے، اس کو اپنے دل میں ذہن میں بٹھائے، بار بار سنے، بار بار اس کو سمجھے کہ کیا ہے، پھر دیکھے کہ میرا اس پہ عمل ہے یا نہیں ہے نا؟ قرآن پر جو ہے، قرآن کتنا تک کے پڑھے وہ نہیں مانی رکھتا ہے، تم میں قرآن کتنا دکھائی دینا چاہیے کہ تم میں قرآن کتنا ہے نا؟ تو اس لیے جب تک کہ جہاں تک کہ ہم کو قرآن پہ عمل رہے گا، وہاں تک کہ ہم کو ثواب ملے گا. تو جو ہم پڑھیں گے اس پہ اپنے آپ کو رکھ کے چیک کریں گے کہ اس میں اس بات پہ اترتی ہوں یا نہیں، کیا میں ایمان لائی ہوں، میں نیک عمل کر رہی ہوں. یہ ہمارے لیے قرآن مجید ہمارے لیے اترا ہے نا، کہ ہم اس پہ عمل کریں اور کامیاب ہو جائے. اور کیا ہے؟ تو حق اور صبر کی وصیت تو ہم لوگوں کو بھی تلقین دیں گے، ہدایت دیں گے، تعلیم دیں گے. اگر نہیں تو جو ہم سیکھ رہے ہیں وہی آگے بڑھا دیں گے، اور خود بھی سیکھیں گے، لوگوں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھو، اگر کہیں لنڈن میں بھی اگر ایمان کے بغیر کا مرے گا یا یہ ہوگا نا، تو پھر ہمارے سے پوچھ اور پکڑ ہوگی اس کی کہ تم نے ان کو کیوں نہیں تعلیم دی، تم نے اسے کیوں نہیں سکھایا. تو اس وقت ہم اتنا تو کہہ سکتے کہ اللہ، ہم اپنے حیثیت اور قوت کے حساب سے ہم اتنا دین کے لیے کر رہے تھے، ورنہ کیا سوچو آج کتنا جینا ہے ہم کو. لیکن آخرت میں لامحدود زندگی ہے. ایک مینڈا لائیں گے جو دمبا، اور جو جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے بتائیں گے کہ دیکھو یہ موت ہے، پھر اس کو بھی موت کو بھی موت ہے. تو جنتی جنت میں خوشیاں منائیں گے، اور جہنمی جو بول کے اب تو موت بھی نہیں آئے گی، تو موت بھی نہیں آئے گی پھر. تو اس لیے اللہ پاک ہم کو جو ہے رہتے میں ہماری آنکھیں کھولے، اور ہم کو جو ہے دین پر، یہ ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے نا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین و اسلام پہ ثابت رکھ. انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.